अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले अहकाम हज में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती अली असगर साहब हमारे साथ इस सिलसिले में होते हैं और इनकी रहनुमाई से, इनके बताए हुए मदनी फूलों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिलखुसूस हज का मौसम है, दुनिया भर से अब फ़्लाइट्स का आगाज़ हो चुका है, सूए हरमैन काफ़िले रवाना हो चुके हैं और यकीनन जाने वाले तैयारियां कर रहे हैं। जो इस साल रह गए वो तमन्नाएं कर रहे हैं, हसरत के अय्याम गुजार रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इन नियतों के साथ सिलसिले में शामिल हो जाएं कि जब भी हज पर जाना हुआ इंशाअल्लाह ये मसाइल हमारे काम आएंगे और जो इस्लाम में हज पर जा रहे हैं बिलखुसूस वो ज़रूर हमारे सिलसिले में अव्वल ताखिर शामिल हो। आज हमारे सिलसिले का मौजू है तवाफ़ के अहकाम। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, दुरूद पाक की एक फ़जीलत पर बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू अलैया फ़इन्न सलात अलैया कफ़ारतुन व ज़कातुन फ़मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मुझ पर दुरूद भेजो क्योंकि मुझ पर दुरूद भेजना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है और तुम्हारे दिलों की तहारत है। जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और मुझ पर दुरूद भेजना तुम्हारे दरजात की बुलंदी का सबब है। किस कदर बड़ी नेमत है दुरूद पाक। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाफ़ कितनी बड़ी नेमत, किस कदर फ़ज़ाइल, सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बैतुल्लाह के तवाफ़ के 7 फेरे करे और उसमें कोई लग़व यानी बेहुदा बात न करे तो ये एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है। और ग़ुलाम आज़ाद करना ये किस कदर बड़ी सआदत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करे उस ग़ुलाम के हर उज़्व के बदले यानी हर पार्ट ऑफ बॉडी के बदले अल्लाह अज़्ज़ व जल उस आज़ाद करने वाले के हर उज़्व को जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा। हज़रत सैयदना सईद बिन मरजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत आली में ये हदीस पाक सुनाई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना एक ऐसा ग़ुलाम आज़ाद कर दिया जिसकी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र 10,000 दिरहम कीमत लगा चुके थे। जब ये फजीलत सुनी कि ग़ुलाम आज़ाद करने का इतना सवाब और तवाफ़ करने वाले कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें तवाफ़ करने पर 7 चक्कर पूरे करने पर अगर लग़व बात ना करें, बेहुदा बात ना करें तो इंशाअल्लाह ये फजीलत हासिल होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, बैतुल हराम का हज करने वालों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 नज़र करने वालों के लिए। यानी काबे का दीदार करना भी किस कदर बरकत वाली बात है। बहरहाल तवाफ़ आज हमारा मौजू है, आपके सवालात भी शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, अब तक आपने हमें पहले एहराम बांधने से पहले के अहवाल बयान फरमाए, उसकी आपने हमें बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई दी, मदनी फूल अता किए, फिर एहराम की पाबंदियों पर हमने सिलसिला किया। आज ऐसा लगा है कि आपने हमारे इस काफ़िले को मक्का पाक तक पहुँचा दिया है। अब तवाफ़ के बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तो हम मक्का पाक दाखिल नहीं हुए। अच्छा, अपने तसव्वुरात में और अपने इस बयान के सिलसिले में जी, मक्का पाक में दाखिल होना समझिए कि एक आज़िम के लिए मेराज का सा समा होता है। क्या बात। वो ख़ित्ता जहाँ हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व तजल्लियात का जहाँ नुज़ूल होता है, वो मकाम जहाँ नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजारा। जब हिजरत का वक्त आया तो आपने खाना काबा की तरफ देखा और फरमाया,
اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مقدس سرزمین ہے، حرم پاک ہے، تو علماء نے لکھا کہ جب حرم مکہ کے متصل پہنچے، بالکل حرم میں داخل ہونے لگا ہے، تو آنکھیں جھکا لے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، ممکن ہو تو پیادہ چلے، لبیک کی مزید کثرت کر دے۔ نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم البلد بلدک والبیت بیتک جئت اطلب رحمتک الزم طاعتک متبعا لامرک راضیا بقدرتک مستلزما لامرک اسألک مستر الیک المشفق من عذابک خائفا بعقوبتک ان تستقبلنی بعفوک وان تتجاوز عنی برحمتک وان تدخلنی جنتک۔ یعنی یہ رحمتوں کی دعائیں ہی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مختلف الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی رضا، اس کی جو ہے وہ توجہ کا طالب انسان ہو۔ کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے سفر حج میں جب مقام تنعیم پر پہنچے، جہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے، تو احرام کے جو دو چادریں تھیں انہیں آپ علیہ السلام نے تبدیل فرما دیا، یعنی احرام بھی جو ہے وہ دوسرا پہنا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مکہ مکرمہ کے قریب ہوتے تو غسل کرتے اور پہنے ہوئے احرام کو نکال دیتے اور پھر صاف احرام پہنتے۔ یہ بھی وجہ رہی ہے اس کی کہ سفر بہت لمبا ہوتا تھا، مدینہ منورہ سے آنے والے تو 7-8 دن میں پہنچتے تھے، تو آج بھی کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو اسے ثواب ملے گا بلا شبہ۔ پھر ایک اور چیز جو بطور خاص بیان ہوئی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تواضع و مسکنت ظاہر کرتے ہوئے اور تمام امور پر اس کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے داخل ہوگا، وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں نکلے گا کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، یعنی خاص تواضع اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہو تو یقینی طور پر اس کی مغفرت کی جائے گی۔ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، پھر کافی نکات ہیں اس کے بھی، جیسے باب السلام سے داخل ہونا، نبی اکرم علیہ السلام اونچے راستے سے داخل ہوتے، عام طور سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مدینہ منورہ سے آنے والے اونچے راستے سے ہی آتے ہیں، یا شاید جدہ سے آنے والے بھی جی۔ تو یہ جو جنت البقیع کی طرف کا جو ایریا ہے یہ اونچا راستہ کہلاتا ہے، جنت المالا والا، جنت المالا والا، ٹھیک ہے۔ مزید آپ اس کے اور آگے جائیں گے تو چڑھائی آتے جائے گی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بیر طوا جو ہے وہ بھی اسی جانب ہے، یہ ذرا نشیبی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام داخل ہوتے تو اونچائی کے راستے سے داخل ہوتے، جب نکلتے تو نشیبی راستے سے نکلتے۔ عرفات بھی آپ علیہ السلام نشیبی راستے سے ہی تشریف لے جایا کرتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اپنی گاڑی ہو تو یہ آپشنز ماشاءاللہ اختیار کیے جا آسان ہوتا ہے، جی جی جی، ورنہ تو مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک زائر نے سب سے اہم کام جو مکہ پہنچتے ہی کرنا ہوتا ہے وہ ہے طواف۔ صحیح، مطلب کوئی بھی احرام والا مکہ مکرمہ پہنچا ہے، طواف سے وہ آزاد نہیں ہے۔ حج افراد والا بھی طواف کرے گا، قارن بھی طواف کرے گا، متمتع بھی طواف کرے گا۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر، مطلب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی جائے گی، لیکن روٹین سے ہٹ کر سب سے پہلے اسے مناسک کے اندر سب سے پہلے طواف کو کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم طواف ہی کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے، کچھ فضیلتیں تو آپ نے بیان کی، ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو۔ تو کوشش کرے ایک زائر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کم از کم 50 طواف تو کر ہی لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ پاسبل ہے، حج کے سفر میں ممکن ہے ماشاءاللہ۔ آلموسٹ اگر جو نارمل پیکج والے حاجی ہوتے ہیں ان کو 30 دن ملتے ہیں،
تو 50 طواف تو روز کے 2 کی ایوریج بھی نہیں بنتی، اور اگر ایسے اوقات تلاش کر لیے جائیں کہ جس میں رش کم ہوتا ہے تو ایک وقت میں 2-3 طواف ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے مطلب ایک طبقہ ہے جو جا رہا ہے اور پہلی دفعہ جا رہا ہوگا اور معلومات نہیں ہوں گی، تو طواف جو ہے اس کا یوں سمجھیے کہ کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکروہ وقت میں بھی طواف کر سکتے ہیں، ہوں، جو بھی فارغ وقت ملے آپ طواف کرتے کیا رہیں۔ بات، کیا بات، طواف کی 5 قسمیں بنتی ہیں، اس میں سے ایک ہے نفلی طواف۔ ٹھیک ہے، نفلی طواف کے اندر نہ احرام مطلب کہ باندھنا ضروری ہے، نہ بغیر سلا لباس ضروری ہے، نہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ عام لباس کے اندر جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں جا کر، تو اس میں طواف کرنے ہیں، اور ہر طواف، جب بھی طواف کا ذکر ہوگا اس سے مراد ہوں گے 7 پھیرے، ٹھیک ہے، 7 پھیروں کا ایک طواف۔ اس طرح نماز کی 2 سے کم رکعتیں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے طواف کے 7 سے کم پھیرے نہیں ہوتے۔ ٹھیک، تو یہاں جو ہم نے 50 کا تذکرہ کیا، اس سے مراد ہے 7 کرے گا تو 1 مرتبہ ہوگا۔ ٹھیک، پھر ہر طواف کے بعد خواہ وہ نفل ہو یا سنت موقدہ ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اسے نفل کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا نماز واجب ہو جاتا ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھے، افضل یہی ہے کہ اسی وقت پڑھے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ میزاب کے نیچے پڑھے، حتیم میں پڑھے، خانہ کعبہ کے قریب پڑھے، مسجد الحرام میں پڑھے، مکہ اور حرم میں جہاں بھی پڑھے گا ادا ہو جائے گی۔ اگر حرم سے آ گیا، اب بھی اس کے اوپر یہ قضا باقی ہے، ہر طواف کی 2 رکعت نماز کسی بھی وقت پڑھے گا تو اس کی وہ قضا جو ہے ادا ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی اوقات اسے فارغ ملیں، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، نفلی طواف کرے، اور اس میں یہ ہے کہ عام لباس میں ہوگا، اور اوقات کا خیال رکھے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ فارغ اوقات میں اگر طواف کرے گا تو یہ شاید 1 گھنٹے میں 2 طواف کر لے، 15 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے ایسے سیزن میں۔ تو اس میں تقریباً حاجیوں کو موقع ملتا ہے، یا تو کسی کی لاسٹ میں فلائٹ ہوتی ہے تو وہ آخر تک رہتا ہے، تو جو آخر کے دن ہوں گے اس میں بہت زیادہ چانس ملے گا، جو شروع میں جا رہے ہیں ان کو یہ موقع ملے گا، اور دن اور رات میں بھی ایسے اوقات ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اتفاق سے فجر کے وقت دیکھی تھی نماز، جی، تو کافی کم لوگ تھے، جی جی جی، تو پھر یہ ہے کہ اگر رش کے اوقات بھی آ گئے جی، تو رش کے اوقات میں جو ہے یہ رات کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے، اگر ممکن ہو تو 1 سے 3 بجے کے جو جی، مدینہ اوقات ہیں بالکل صحیح ٹائم، اس میں رش کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ صبح 9 سے 11 کے جو اوقات ہیں اس میں بھی رش بہت کم ملے گا، بالکل، یہ جو 2 وقت ہیں اس میں رش جو ہے بہت کم ملے گا۔ اور پھر یہ کہ نمازوں کو بھی سامنے رکھے کہ اس نے طواف شروع کیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو پھر تو 2-3 گھنٹے ہو سکتا ہے، رش ہو جائے گا، صحیح۔ تو ایک تو ہے نفلی طواف، طواف کی میں نے عرض کیا کہ 5 قسمیں ہیں۔ ایک طواف ہے سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے، اس طواف کا نام ہے طواف قدوم۔ ٹھیک ہے، طواف قدوم مفرد حج افراد کرنے والا اور حج قران کرنے والا کرے گا۔ یہ سمجھیے کہ حج افراد کرنے والے پر عمرہ نہیں ہے، وہ سب سے پہلے جا کر جو طواف کرے گا وہ طواف قدوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، حج قران کرنے والے پر عمرہ بھی ہے اور اس پر طواف قدوم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے جاتے ہی 2 طواف کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ جو طواف کرے گا وہ عمرے کا طواف، اس کے بعد جو طواف کرے گا وہ اس کا طواف قدوم۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال آئے گا ذہن میں کہ جو قارن ہے اس کو 2 طواف کرنے ہیں، چونکہ عمرہ بھی کرنا ہے، بعد میں حج بھی کرنا ہے اور طواف قدوم بھی کرنا ہے، تو اب عمرے کا طواف کرنے کے بعد وہ پہلے سعی کرے گا یا پھر طواف قدوم ایک ساتھ کر لے؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ جی، اس کے بارے میں میں نے معلومات کی تھی مفتی صاحب سے، تو فرمایا کہ ترتیب یہی ہے کہ طواف کے بعد پہلے سعی کر لے اور پھر جو ہے وہ طواف کرے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہی باری میں 2 کرنا آسان ہے، سعی کر کے واپس آنا، تو یہ فرماتے خلاف اولا ہو جائے گا، ترتیب ٹوٹ جائے گی، لیکن ترتیب یہی ہے کہ طواف کرے، پھر سعی کرے اور پھر طواف قدوم کی نیت سے طواف کرے۔ آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے ماشاء اب وہ ایک مسئلہ آپ نے مذاکرے میں بھی پوچھا تھا میرے سنت سے، جی، کہ اب اس نے پہلے نیت کر لی طواف قدوم کی پھر عمرے کی، تو اس نیت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو پہلا طواف ہے وہ پہلا طواف جو ہے عمرہ ہی شمار ہوگا، قارن کی بات کر رہے ہیں ہم، صحیح، اور جو دوسرا طواف ہے وہ طواف قدوم ہی شمار ہوگا۔ صحیح،
صحیح. پھر آپ تو ایک صحیح کی بات کر رہے ہیں, جی ہو سکتا ہے اسے دوسری صحیح بھی کرنی پڑ جائے. جی کرنا چاہتا ہے تو کرنا چاہتا یعنی ہے ایک طرح سے پھر پورے 2 عمرے ہو جائیں گے. ایک عمرہ ہو گیا اور ایک طواف قدوم اور حج کی صحیح. یعنی ایک صحیح ہوتی ہے حج کی جی. قربانی کے بعد طواف زیارت کے ساتھ کرنی جی. ہوتی ہے. اس کے بارے میں سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو مینا جانے سے پہلے ہی اس صحیح کو کر سکتا ہے. لیکن اب سہولت نہیں ہے مودی صاحب, آپ بھی گئے ماشاءاللہ, کہ اب جو 6-7 ذوالحجہ کے بعد حرم شریف جیم پیک ہوتا ہے, بالکل پیک, بلکہ شاید طواف الزیارہ سے 10-11 کو کچھ لوگ مینا میں ہوتے ہیں, لیکن 6 اور 7 ذوالحجہ کو سارے حاجی مکے میں ہوتے ہیں, اور ان میں اکثر لوگ حرم شریف آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی جو ہے وہ بعد میں کی تھی اور بڑی سہولت کے ساتھ کی تھی. تو یہاں اب مشورہ یہی ہے کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے جو رش بڑھ گیا ہے, تو حج کے بعد ہی طواف الزیارہ کے بعد ہی صحیح کی جائے. جی مفتی صاحب. تو طواف قدوم کا تعلق ہے حج افراد کرنے والوں کے ساتھ اور حج قران کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن حج تمتع کرنے والوں کے ساتھ طواف قدوم کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو طواف کریں گے یہ طواف عمرہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی پہلے جا کر عمرہ ادا کریں گے, جس میں ایک رکن جو ہے وہ طواف ہے, دوسرا رکن صحیح ہے. ٹھیک. تو یہ 3 قسمیں ہوئیں, طواف نفلی طواف, ٹھیک ہے, طواف قدوم اور عمرے کا طواف. ٹھیک. طواف کی چوتھی قسم ہے طواف زیارت. ٹھیک. جو حج کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے, دوسرا اہم فرض ہے. عرفات کے بعد دوسرا اہم فرض جو ہے طواف زیارت ہے. ٹھیک ہے. تو طواف زیارت جو ہے یہ عام لباس میں کرنا ہوتا ہے, اس میں احرام ضروری نہیں ہے, احرام نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے. طواف زیارت فرض ہے, پھر اس کے اپنے احکام ہیں, اگر وقت ملا تو میں عرض کرتا ہوں. اچھا, یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ احرام نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر طواف الزیارہ کرتے وقت کسی نے ابھی احرام اتارا نہیں ہے, یعنی وہ احرام کی اس تمام باتوں سے فارغ نہیں ہوا, تو کیا وہ احرام کی حالت میں طواف الزیارہ نہیں کر سکتا؟ طواف تو اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. طواف تو اس کا ہو جائے گا, بلکہ اس میں تو اصل محل ہے. ٹھیک ہے. کہ محل پر جو طواف کیا جائے وہ طواف ہو جائے گا. جیسے موقع پر, موقع پر. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے قارن نے پہلے طواف میں قدوم کی نیت کی اور دوسرے میں عمرے کی نیت کی, اس کی نیت جو ہے وہ لغو ہو گئی, جو محل تھا جس طواف کا وہ طواف رہا. ٹھیک ہے. طواف زیارت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو ہے قربانی ابھی نہیں ہوئی اس کی, اور وہ چاہتا ہے کہ میں طواف الزیارہ کر لوں, ہو سکتا ہے, تو اب اس کا احرام تو باقی ہے, جی, لیکن طواف الزیارہ کا وقت چونکہ ہے تو طواف الزیارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر 4 قسمیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. طواف نفلی طواف, قدوم, عمرہ اور طواف زیارت. ٹھیک ہے. 5ویں قسم ہے طواف وداع. ٹھیک ہے. یہ جو ہے طواف جو باہر سے لوگ آتے ہیں, میقات کے باہر سے ان پر واجب ہے. جن کو ہمیں سمجھایا تھا آپ نے دائرے کے ذریعے, جو آفاقی ہیں, ان پر یہ طواف واجب ہے, طواف وداع. ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ طواف کریں گے, بقیہ پر نہیں ہے. اب طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کر لیا تو طواف وداع ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. الگ سے بطور خاص بسیں کھڑی کروا کے کہ ٹھہر جاؤ میں طواف وداع کر کر آ جاؤں, ابھی تک طواف وداع نہیں کیا, یہ ضروری نہیں ہے. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا تو طواف وداع ادا ہو گیا. اچھا, ایک اور لطیفہ بھی ہوتا ہے طواف وداع میں کہ طواف وداع کر لیا اور اب قافلہ رک گیا, کچھ لیٹ ہو گیا, تو اب وہ سب حرم شریف جا رہے ہیں, وہ حرم شریف نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ تو میں نے طواف وداع کر لیا ہے, اب میں نے الوداع کہہ دیا کعبے کو, اب میں نہیں جا سکتا. یا حرم شریف میں جائیں گے تو اب طواف نہیں کریں گے. تو کیا ایسا ہے کوئی کہ اگر طواف وداع کوئی کر لے تو اب وہ حرم شریف نہیں جا سکتا؟ ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک. ہاں, عشق و محبت کا انداز اپنا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس سے کس نے منع کیا ہے کہ دوبارہ برکتیں لینے نہ جاؤ؟ اور دوبارہ طواف بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب وہ طواف وداع ہو جائے گا جو آخری ہوگا. میں نے ایک منظر دیکھا تھا چائنیز کا, اللہ, بھولتا نہیں کبھی. اللہ اللہ. ان کی ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کی, جی, کچھ کلپ ہوں گے. تو وہ جو پاکستان کے باہر کے زائرین ہوتے ہیں عام طور پر ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں. کیا بات, اور ایک جیسے کپڑے پہنے, پورا قافلے کا ایک جیسا لباس, واسکٹ پہنی ہوتی ہے. تو انگوری رنگ کی ان لوگوں نے واسکٹ پہنی ہوئی, اور زیادہ تر ضعیف لوگ. اب وہ پلٹ رہے ہیں, شاید ان کی مطلب کہ آخری محرم قریب آ چکا تھا, صحیح واپسی تھی ان کی. اور پیچھے ہٹتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, روتے ہیں, پھر الٹے پاؤں پلٹتے ہیں. یعنی وہ پیٹھ کے بل ہی پلٹتے رہے, پیچھے ہوتے رہے, روتے رہے, رک جاتے, روتے. تو یہ تو ہے واقعی اس خانہ کعبہ کو الوداع کہنا. اللہ, یہ تو ایک الگ چیز ہے, طواف ایک جدا گانا چیز ہے. تو اب ایک شخص اس انداز میں حسرت بھری نگاہوں سے واپس آنے کی تمنا کرتے ہوئے الوداع ہو چکا ہے تو دوبارہ چلا جائے. اللہ اللہ. لیکن واقعی بہت
اہم بات آپ نے کی، اور کسی کے یہی ہم گھر جاتے ہیں جی اور وہاں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم تو بول کر خدا آگے حافظ میں کہہ جا کے، رہا ہوں، جی اسٹیشن پہ گاڑی لیٹ ہوگی تو جائیں گے تو کیا مہمانوں کو تکلیف ہوگی، تکلف ہوگا، وہاں سوچتے ہیں۔ ہاں، یہ یہ تو تو رحمان اللہ کا گھر تبارک و ہے، تعالیٰ کا کیا دربار بات ہے، ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ماشاءاللہ۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، جو ہیبت سے بڑے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ بہت خوبصورت بات، اور مفتی صاحب یہی طریقہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جنہوں نے حج کیا وہ بتاتے ہیں، اور ان کے بتائے سے جنہوں نے سیکھا۔ اب بھی دعوت اسلامی کے جب قافلے جاتے ہیں تو الوداعی طواف بھی اشک بار آنکھوں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح کوشش کی جاتی ہے کہ اشک بار آنکھوں سے کعبہ شریف کو پیٹ کیے بغیر حسرت بھری نگاہوں سے پلٹا جائے، پھر دعائیں کی جائیں۔ طواف کی قسمیں تو ہو گئیں، جی اب عملی طور پر طواف شروع کرنا ہے۔ حج کی کتابیں جو ہیں رفیق الحرمین ہیں، بہار شریعت ہے، جو لوگ جا رہے ہیں یہ ان کتابوں سے دو چیزیں اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو مسجد الحرام میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ میں مسجد الحرام میں ایک جو بغیر چھت کے ایریا ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آج کل ایک مویبل جو ہے وہ مطاف بھی بنایا گیا ہے۔ جی پھر ایک حصہ ہے اس کا نام مسعی ہے، سعی کرنے کی جگہ۔ خانہ کعبہ کا تعارف تو میں کیا کرواؤں، اللہ اللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ تو 3 اجزاء ہو گئے، اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، جی جیسے ایک وہ پلر ہے کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام جب جانے لگے معراج کو تو براق باندھا گیا تھا، اور اس پلر کی خوشبو تو ہم نے بھی سونگھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پوشاک اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں بلا شبہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حصہ بھی آپ دیکھیے مسجد الحرام شریف میں کہ جہاں پر ٹائلیں پوری مسجد سے جدا لگائی ہوئی ہیں، یعنی براؤن کلر کی ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اور بھی زیارتیں کروانے والے اگر پرانے لوگ رہتے ہیں کئی مقامات بتا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جس کا خاص طور پر سیکھنا موقع ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے اجزاء، پورا خانہ کعبہ کا تعارف، پورا خانہ کعبہ کا تعارف، جی جی کہ خانہ کعبہ کے یہ جو کونے ہیں 4، ان کونوں کا نام کیا ہے، ان دیواروں کا نام کیا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، تو یہ تعارف جو ہے بیان کرنا اور ہے اور عملی طور پر دکھانا اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظوں میں جو کلپ اور 3D کے ساتھ جو سمجھایا آپ نے وہ شاید تیار کروایا آپ نے ماشاءاللہ۔ جی بالکل، آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم کچھ مناظر دکھانے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ایک عظیم الشان حج تربیتی اجتماع ہوا۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی جگہ پر ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہوں حج کی تربیت کے لیے۔ 3 دن یہاں ایک عجیب روح پرور منظر تھا، اور اسی دوران امیر علیہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ حج کی تربیت میں اتنا بڑا جم غفیر اتنا بڑا جم غفیر۔ اور اس میں ایک اور عشق کی بات یہ دیکھی کہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو نہیں جا رہے۔ اس تربیتی اجتماع میں امیر اہل سنت نے کعبہ مشرفہ کے چاروں کونوں کا تعارف کروایا، حتیم اور میزاب اور مقام ابراہیم کا تعارف کروایا۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جب مفتی صاحب ہمیں انشاءاللہ مزید بتائیں گے کہ طواف کرنا کیسے، تو رمل یہ مفتی صاحب سے پہلے زبانی سنیں گے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیکیج اور دکھائیں گے کہ رمل باقاعدہ چل کے کرنا کیسے۔ آئیے پہلے چلتے ہیں کعبہ مشرفہ کا دیدار کرنے، دل تھام لیجئے، عاشق ماہ رسالت، عاشق مکہ و مدینہ کی زبانی کعبہ مشرفہ کا تعارف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کا نشان بنا ہوا ہے، طواف کے ساتھ حجر اسود کا گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ یقیناً جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے۔ حاجی کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس مبارک پتھر کی زیارت کر رہا ہے۔ اگر اس کو چومنے کا موقع مل جائے تو مدینہ مدینہ، پھر تو سعادت ہے کہ یہ چاندی کے خول میں ہے اور بیچ میں کالے رنگ کا پتھر ہے۔ پہلے جب یہ آیا تو یہ سفید تھا، اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ پہلے یہ حجر ابیض یعنی سفید پتھر تھا، اب یہ حجر اسود یعنی کالا پتھر ہے۔ یہ جنتی پتھر ہے، اور قیامت کے دن یہ گواہی بھی دے گا جنہوں نے اس کو چوما ہے، اس کا استلام کیا ہے۔ یہ ہوا، اب آگے بڑھیں گے۔ یہ رکن عراقی
یعنی اس طرف عراق، میرے غوث پاک کا مزار اس طرف ہے، کربلا بھی اسی طرف ہے، نجف اشرف بھی اسی طرف ہے، اور امام حسن بصری کا مزار بھی اسی طرف ہے۔ یہ شامی ہے، یہ ملک شام کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس طرف شام ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک محلہ ہے، محلہ شامیہ، یہ بھی اسی طرف ہے۔ تو یہاں ملک شام ہے۔ ملک شام میں عاشق رسول میرے میٹھے میٹھے بلال کا مزار فائز الانوار ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے امام علی مقام کی بہن صاحبہ، ان کا بھی مزار شام میں، اور بھی مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان ملک شام میں آرام فرمائیں۔ آگے بڑھی، جب رکن یمانی پر پہنچے تو 2 ہاتھ سے اس کو برکت کے لیے چھوئیں، یا صرف سیدھے ہاتھ سے چھو لیں، یا موقع ملے تو بوسہ بھی لے لیں، لیکن ان کاموں میں اور پورے طواف میں کہیں بھی دوسرے کو ایذا نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، دھکے نہیں مارنے، کونیاں نہیں مارنی، کسی کو کھینچ کر ہٹانا نہیں ہے۔ اور احرام کی حالت میں اس کو چھونے میں احتیاط فرمائیں کہ خوشبو لگی ہوتی ہے، بہت خوشبو لگاتے، تو وہی خوشبو لگ جائے گی ہاتھ پر تو پھر وہ تری لگ گئی تو کفارے کی صورتیں پیش ہوں گی۔ اگر ہاتھ لگانے، الٹا ہاتھ تو لگانا نہیں ہے، صرف الٹا ہاتھ، بلکہ سیدھا ہاتھ سے بھی، یا 2 ہاتھ، یا چوم لینا ہے، اور خوشبو کی وجہ سے وہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ یہ کہ یہاں اشارہ کر کے چومنا نہیں ہے۔ اس طرف یعنی یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یمن شریف اس طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یمن شریف میں حضرت سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرانوار بھی ہے، اور وہاں ہر سال یمنی عاشقان رسول دھوم دھام سے سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا عرس شریف مناتے ہیں، اور اس سے پہلے خوب قافلے نکلتے ہیں اور اس کی تشہیر ہوتی ہے، جیسے ہم ہفتہ وار اجتماع کی یا سالانہ اجتماع کی پہلے تشہیر کرتے تھے نا، تو اس طرح اس کی تشہیر ہوتی ہے، اور بہت تجھ کو احتشام کے ساتھ سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس شریف منایا جاتا ہے ملک یمن میں۔ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ وہاں کثیر تعداد میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ بڑا پیارا ملک ہے یمن شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے تو دعا بھی فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، جب وہ شام کا تذکرہ ہوا، اللہم بارک لنا فی شامنا، غالباً تذکرہ ہوا یا ویسے ہی، تو اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اور اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مزید عرض کیا گیا، کسی نے عرض کیا کہ حضور وفی نجدنا، نہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، شام اور یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور اس کے لیے فرمایا کہ میں اس ازلی محروم خطے کے لیے کس طرح دعا کروں، وہاں تو فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہاں سے قرن شیطان نکلے گا، شیطان کا سینگ نکلے گا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ طواف امیر اہل سنت آج ہمارا سلسلہ، اور آپ نے کعبہ شریف کا تعارف امیر اہل سنت سے سنا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ یعنی واقعی وہاں جا کر اچھی طرح کعبہ شریف کو دیکھ لینا، ان کونوں کی، ان کناروں کی پہچان کر لینا، حجر اسود کہاں ہے، مقام ابراہیم کہاں ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ میرا سوال اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کہیں گے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ حجر اسود کس کو کہتے ہیں، صحیح، کون سے کونے میں ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ حجر اسود سے چلتا ہوا جب ملتزم پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے، مستجاب پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے، صحیح، رکن یمانی پر جو ہے وہ بوسہ لے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اس پورا جو ایک خانہ کعبہ کا جو 3D ماڈل ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔
تو وہ قبلہ شیخ طریقت امیر ماشاءاللہ نے سمجھایا ہے. ماشاءاللہ. ویسے بھی گراف بنا لیجئے یا جیسے بارش شریعت میں نقشہ بنا ہوا ہے, کوئی ایسی تصویر ہو جس میں تعین کر لیجئے, اچھا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. صحیح. پھر کیونکہ وہاں رش میں تو سب بھول جائیں گے آپ, یہ دعائیں بھی نہیں پڑھ پائیں گے ہو سکتا ہے. تو اگر مطلب دعاؤں کی بھی فضیلت ہے, بہت سارے دعائیں ایسی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے نکلی ہوئی ہیں, تو وہاں ان دعاؤں کی برکتیں اپنی ہوتی ہیں. تو طواف شروع کرنا ہے, کوئی بھی طواف ہو, اس کے کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور باہر شریعت میں دعائیں دی ہوئی ہیں کہ حجر اسود کے پاس پہنچے, لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھ لے. صحیح. یہ دعا پڑھنے کے بعد اب اتجاہ کرے یا استباء کرے. ٹھیک ہے. اپنی سیدھے ہاتھ کی طرف جو چادر ہے ٹھیک ہے. اسے نیچے سے نکال کر سیدھا کندھا جو ہے وہ برہنہ کر لے. ٹھیک ہے. سیدھا کندھا اور ہاتھ اس کا جو ہے وہ, اس پر کوئی لباس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 7 پھیرے جو ہیں وہ اسی کیفیت میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے متعلق مختلف مواقع پر بیان ہوا کہ صرف طواف میں یہ کندھا جو ہے برہنہ کرنا ہے, اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے. نماز جب پڑھی جائے گی تو اس کندھے کو ڈھانپ کر پڑھی جائے گی, ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف رمل میں کندھا برہنہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کرتے. صحیح. ایسا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. 7 پھیروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سب طریقہ اس وقت کارگر ہے کہ جب رش نہ ہو, کیونکہ رش ہو تو نہ آپ حجر اسود کے قریب دعا پڑھ پائیں گے. بس آپ تو انتظار ہوگا کہ میں ایڑی رکھوں, مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اور میں شروع کروں. ٹھیک ہے. تو حسب موقع ہے, موقع ملتا ہے تو دعائیں پڑھ لی جائیں, ورنہ چلتے چلتے بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, طواف کرتے کرتے بھی. ہر موقع کی الگ دعا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے. صحیح ہے. تو حجر اسود کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے. منہ کر کے اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ یہ حجر اسود, جیسے ایک مثال ہے, یہ کوئی چیز ہے اس وقت میرے سامنے ہے. اب یہ چیز سرکار ہے, میں تو نہیں سرکا, لیکن اب یہ چیز میرے دائیں جانب ہے. ٹھیک ہے. تو حجر اسود دائیں جانب ہو, ٹھیک ہے. بالکل یوں ہو گئے, یعنی اس سے تھوڑا سا سرک کے پیچھے کی طرف کھڑا ہونا ہے. اب تھوڑا سا آپ بائیں جانب کھڑے ہوئے, پھر آپ نے نیت کی. ٹھیک ہے. نیت مطلق طواف کی نیت کی جائے تو طواف ہو جاتا ہے. طواف میں متعین کرنا کہ یہ فلاں طواف ہے یہ ضروری نہیں ہے. صرف یہ نیت کی کہ طواف کرتا ہوں. اب بارشت میں لکھا ہے کہ کسی کے پیچھے چور پڑا ہوا ہے یا کوئی دشمن پڑا ہوا ہے, شاید دشمن کا ذکر ہے, اور یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے, تو یہ طواف نہ ہوا. صحیح. کیونکہ سرے سے طواف کی نیت ہی نہیں. کچھ لوگ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے طواف مطلب چکر لگا رہے ہوتے ہیں, چکر لگا رہے. اسی طرح کچھ لوگ کسی کو ویل چیئر پر لے کر جا رہے ہیں اور اپنے طواف کی نیت نہیں کی, تو اب ان کا بھی طواف نہیں ہوگا. اگر نیت کریں گے تو ان کا بھی طواف ہو جائے گا, ورنہ ان کا طواف نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ حضور دوران طواف جب طواف کرتے ہیں تو اس وقت کس رفتار میں طواف کرنا چاہیے, کتنی رفتار ہونی چاہیے, تیز ہونی چاہیے, درمیانے انداز میں ہونی چاہیے, یا بالکل ایسا؟ اس کے بارے میں وضاحت سے بتا دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. شبیر احمد جی, یو کے کیمبرج. اور میرا سوال یہ ہے جی کہ میں خود حج پہ نہیں جا سکتا, نہ میں نے پہلے حج کیا ہوگا. میں چاہتا ہوں میں اپنے والدین میں سے کسی کو حج کراؤں اور کسی دوسرے آدمی کو حج کے لیے بھیجوں, تو کیا میں ایسے کر سکتا ہوں؟ جی آپ حج پر نہیں گئے, ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. اکرم بھائی تھے حویلی لکھا سے, رفتار کیا ہونی چاہیے طواف میں؟ دیکھیں ویسے تو معتدل رفتار ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ورنہ رمل میں اور عام طواف میں فرق ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو معتدل رفتار ہو, لیکن اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جس طرح ہم روڈ پر چلتے ہیں تو پھر ہم روڈ کو دیکھتے ہیں وہ کس رفتار میں چل رہا ہے. ایک اسپیڈ ٹریک میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں گاڑی آہستہ چلائیں گے تو وہاں نقصانات ہوں گے. اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنا طواف کا جو یہ ریلا ہے یہ کس ڈگر سے چل رہا ہے. اگر وہ بہت آہستہ ہے تو آپ کو بھی آہستہ رہنا چاہیے.
یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. جی. ہمیں اپنی رفتار کو اس جو آگے چلنے والے ان کی رفتار سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اگر وہ سلو چل رہے ہیں اور ہم تیز چلیں گے تو ٹکرا جائیں گے. معتدل رفتار سے. ٹھیک ہے. ورنہ جو جس رفتار سے لوگ چل رہے ہیں اس رفتار کو فالو. لیکن رمل میں مفتی صاحب رفتار کچھ تیز ہوگی. رمل جو ہے طواف کے ابتدائی 3 پھیروں میں سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت سنت ہے جب موقع ملے. ٹھیک ہے. اتنا ہجوم ہے کہ مطلب کہ پاؤں نہیں اٹھائے جا رہے, پاؤں گھسیٹ کر چل رہے ہیں, تو اس میں رمل تھوڑی ہوگا. ٹھیک ہے. رمل کیسے ہوگا اگر وہ بھی دکھا دیں ہم ناظرین کو. بالکل. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے کہ ہم نے سنا کہ طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کیا جائے گا, اور یہ رمل کے حوالے سے بھی بہت عجیب سے مسکنسیپشن ہے. عجیب انداز میں لوگ رمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ رمل کیسے کیا جائے, تو امیر اہل سنت نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. آئیے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم حج پہ جائیں گے تو رمل کس طرح کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 پھیرے رمل کرنے. رمل کس طرح کرنا ہے؟ تو رمل کرنے کا طریقہ یہ کہ جلد چھوٹے قدم رکھتا ہوا, شانے ہلاتا ہوا, کندھے ہلاتا ہوا اس طرح چلے جس طرح بہادر لوگ چلتے ہیں. تو وہ چلنے کی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے جتنی, اس کے حساب سے. تو میں اس وقت کعبے کا طواف تو نہیں کر رہا, میں تو خالی ایک مطلب جگہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ مٹھیاں نہیں بنانی, ہاتھ کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ نارمل رہیں گے اصلی حالت پر. اور قدم دیکھیے کہ وہ جب تیز چلنا ہے تو کبھی آپ نارملی بھی کبھی جلدی میں ہوں گے یا کوئی ایسا کسی پر روب ڈالنا ہوگا, تو جس طرح چلیں گے نا تو وہ انداز ہے, یوں سمجھ لیں. اور یہ سنت ہے, وہ جس موقع پر کیا گیا تھا یہ وہ سارا حج جو ہے یہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں. تو یہ بھی محبوبوں کی ادا تو اس وقت کیا گیا تھا یہ جب کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا. تیز بھی چلنا ہے, چھوٹے قدم اٹھانے. حاجی بھول جاتے ہیں ویسے, وہاں جا کر بعض حاجی دوڑتے ہیں, بعض اچھلتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بس ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ جو غور سے دیکھ لے گا, امید ہے اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا بھی نہ دوڑیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ سانس پھول جائے. اب 3 پھیرے کرنے کے بعد باقی 4 پھیرے جو ہے نا وہ معتدل چال سے کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جیسے طواف کے بارے میں سن رہے ہیں وہ مناظر پھر یاد آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ مقدس موقع نصیب فرمائے. مفتی صاحب رمل کے بارے میں بات ہوئی, ہمارے شبیر بھائی کا یو کے سے جو سوال تھا, وہ حج پر نہیں جا رہے اور اپنے والدین کو بھیجنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ حج اختیاری فعل نہیں ہے, اگر ان پر خود فرض ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اتنی استطاعت ہے کہ اب ان پر فرض ہو چکا ہے تو یہ خود جائیں گے. ٹھیک ہے. کسی اور کو بھیجنا ان پر واجب ہی نہیں ہے, ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے. بھیجیں گے تو نفل ہی ہوگا. اب خود پر فرض ہے وہ نہیں کیا, دوسروں کے لیے نفلی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عقل مندی نہیں اور حکمت شرع کے خلاف ہے. خود حج کریں, حج فرض ہے تو. لیکن اب یہ کہ ایسی بیماری ہو گئی ہے یا نہیں کر پا رہے تو پھر بھیج سکتے ہیں کسی کو؟ دیکھیے یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. والدین کو عام طور پر بھیجا جاتا ہے کہ وہ خود جا کر اپنا حج کریں. صحیح. بندے کو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یار میرے ماں باپ نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں, پہلے والدین کو کرواؤں گا پھر خود کروں گا. یہ کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. ہر ایک کی انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز لوگ قربانی میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اپنی قربانی نہیں کریں گے, یہ میرے والد کی طرف سے, دادا کی طرف سے, فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے, نہیں ہے نام خود پر واجب ہے وہ نہیں کریں گے, بقیہ لوگوں کی کر دیں گے. نفلی کر دی واجب رہ گئی. ٹھیک, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا نہیں, حج میں ذرا دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعی کانسیپٹ ہے
کہ اس لیے لوگ حج پہ نہیں جاتے کہ امی یا ابو نے حج نہیں کیا، تو ایسا کچھ ضروری ہے کہ جب تک وہ حج نہیں کریں گے تو میں نہیں کر سکتا؟ ایسا ہرگز ضروری نہیں، بلکہ اس حج مالی عبادت ہے، ٹھیک حیثیت کا اعتبار ہے۔ بھئی جب یہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو جب یہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو کیا اس کی والدہ بھی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ اگر اس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ نکالتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا کچھ تو وہ نہیں نکالتی۔ ٹھیک، اسی طریقے سے حج مالی عبادت ہے، اس کی استطاعت ہوگی تو اس پر فرض ہو گیا، اس کی والدہ پر نہیں ہے تو اس پر نہیں ہوا۔ لیکن زکوٰۃ میں وہ جذبات انوالو نہیں ہے نا، مکے مدینے جا رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ماں باپ نے دیکھا نہیں، ہم جا رہے ہیں، تو ماں باپ کی ناراضگی کو یہاں تھوڑا سا نہیں کنسیڈر کریں گے؟ اعتبار نہیں ہوگا یہاں ٹھیک پر، ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس بات کو مقدم رکھا جائے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہو۔ جی مفتی صاحب، نیت کرنے لگے تھے ہم جی، کہ اب یہ بائیں طرف سڑک کے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو اب اس نے نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اچھا، دعاؤں کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں اب دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس طواف کو آسان فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں تو کعبہ کے سامنے، جی ہاں کیا بات ہے، قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس نے اپنے جو ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں ہاتھ تک اٹھانے، اور حجر اسود کی طرف رہیں، ٹھیک اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس واللہ اکبر کے بھی مختلف تلفظ سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، جی جی جی، اور مصری آتے ہیں تو وہ بل جنہ کو کہہ رہے ہیں بل غنہ، جی، وہ جیم جیم کو کو گاف پڑھتے ہیں۔ جی جی، کچھ اور ملک کے لوگ مختلف تلفظ ادا جی۔ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک عجیب پر لطف سما ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ہم نے اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا صحیح ہے۔ تلفظ ادا ٹھیک کرنا ہے، ہے، بالکل صحیح تلفظ ادا کرنا ہے۔ جی، پھر جو ہے وہ نیت کے وقت ہاتھ اٹھا لیے، اس کے بعد نیت کر لی، اب اس نے سرکنا ہے، بالکل یہ محاذی آ گیا، محاذی آتے ہی جب بالکل حجر اسود کو کراس کرنے کو ہوا، اب یہ مڑ جائے۔ ٹھیک ہے، اب پورے طواف میں محاذی اتنا مشکل لفظ ہوتی صاحب، کوئی آسان، کعبے کے حجر اسود کی سیدھ میں آ گیا، سیدھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مڑ جائے، اب یہ مڑ جائے گا، اور مڑنے کے بعد اب اس نے اپنا منہ یا جو ہے اپنا سینہ جو ہے کعبے کی طرف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جس طرح لوگ کر رہے ہیں طواف اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ یوں 7 پھیروں پر جو ہے وہ اسے اس کا ایک طواف پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، استعلام رہ گیا کہ سب سے پہلے جا کر حجر اسود کو بوسہ دے، بوسہ نہیں دے سکتا تو چھڑی لگائے اس کا بوسہ دے، یا پھر استعلام کرے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ استعلام ہر طواف شروع میں کرنا ہے اور ہر طواف کے پورا ہونے پر یعنی بھی دوسرا کرنا ہے۔ لفظ یہ ہو گئی کہ استلام 8 ہوں گے، چکر 7 ہوں گے۔ 8 ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب مختلف دعائیں دی ہوئی ہیں بارِ شریعت میں کہ ملتزم کے سامنے آئے گا تو کیا پڑھے گا، اور رکن یمانی کے طواف سامنے بھی آئے گا تو چلتا کیا رہے پڑھے گا اور ناظرین کی کالز بھی چلتی رہیں، تو جی، مفتی جی۔ صاحب زیادہ انشاءاللہ اب فائدہ یہ رہے گا۔ جو دعائیں ہیں یہ جی۔ رفیق الحرمین سے یا بہت زبردست، اور یہاں میں باہر ایک شریف سے مشورہ ضرور دوں گا ناظرین کو، مفتی صاحب کے ساتھ بھی سفر کی سعادت ملی، مفتی صاحب تو عربی جانتے ہیں، میں دیکھتا ہے عربی میں دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ عربی اتنی نہیں جانتے تو ہم عربی دعائیں ضرور پڑھیں، لیکن ان عربی دعاؤں کے ساتھ رفیق الحرمین اس کا ترجمہ موجود ہے، اگر وہ ترجمہ آپ پڑھ لیں، یقین کریں جو طواف کی 7 چکر کی دعائیں امیر علیہ سنت نے لکھی ہیں نا، خدا را اس کو کھولیں اور پڑھیں، شاید آپ پڑھتے پڑھتے رو پڑیں گے، وہ انداز ہے مانگنے کا، اور پھر اس کا ترجمہ ذہن میں ہوا۔ یہ دعائیں تو ایسی ہیں، ایک سوال بھی کر لوں کہ ان دعاؤں کو جو 7 طواف کے چکر کی دعائیں امیر علیہ سنت نے لکھی ہیں، ہم یہاں اپنی دعاؤں میں اپنے وطن میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے دعائیں تو دعائیں معصورہ ہوتی ہیں، اور دعاؤں کی تو ایک پوری دنیا ہے نا۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تو اس میں پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں دی ہوئی ہیں، پھر نبی اکرم علیہ السلام کی دعائیں، پھر صحابہ کرام نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں، مطلب حج کے علاوہ کے ساتھ نہیں مطلقاً۔ تو ہمیں اصل میں دعا مانگنی نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جب بندہ مانگتا ہے نا، یوں سمجھیے کہ آپ کسی سخی کے دربار میں پہنچے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ میں یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، جیسا کہ عام طور پر لوگ جب لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یا دوسری طرف جائیں آپ لڑکی والے لسٹ بناتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کو یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے سخی کے دربار میں جہاں کچھ ملنا ہے، بندہ بہت کچھ لے کے جاتا ہے تمنائیں،
لیکن اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ملتا ہے جو یہ مانگتا ہے، تو بسا اوقات مقدر میں وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مانگے گا وہ اس کا مقدر کر دیا جائے گا. تو اب وہ الفاظ اور جامع الفاظ اور مختلف تنوع کے ساتھ مانگے گا تو زیادہ جو انبیاء نے ادا کیے، جو پیارے آقا علیہ السلام نے ادا کیے، جو قرآن میں دعائیں ہیں، اگر وہ پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی. اور واقعی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے پاس جانا ہے، سوچتے ہیں بہت ساری یہ باتیں کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا، وہاں جا کے روب ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ 2 باتیں کرتے پھر نہیں کر پاتے. تو بعض اوقات کعبہ شریف کے سامنے بھی جا کے وہ جو ذہن بنایا ہوتا کہ یہ مانگوں گا، لیکن اگر وہ لکھا ہوا ہو اور اس یاد کر لے، ترجمہ ذہن میں ہو، تو مدینہ. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں طارق محمود اٹک شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے خدام الحجاج کے لیے جاتے ہیں تو وہ اب انہوں نے اس مہینے میں بھی عمرہ وغیرہ کیا ہوا ہے، تو وہ کون سا حج کریں گے؟ حج تمتع کر سکتے ہیں یا حج افراد کریں گے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق بھائی آپ کی سانس پھول رہی تھی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جب بھی کال کریں اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر کے چلتے ہوئے نہ کریں تاکہ آپ کی بات ہم تک صحیح انداز میں پہنچ جائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجہ خالد ضلع گجرات تحصیل کھاریاں ڈنگا سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ 8 ذی الحج کو جب طواف کر کے مینا میں جانا ہے تو 7 چکر لگانے کعبہ شریف کے، جو صحیح کرنی ہے اسی دن صحیح کرنی ہے، تو اگر یہ صحیح اسی دن کر لیں تو پھر دوبارہ طواف جب کرنا ہے زیارہ اس دن صحیح نہ کریں تو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. راجہ صاحب ضرور بتائیں گے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عابد حسین اتاری یو کے شہر مانچسٹر سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر طواف کرتے ہوئے بندے کا سینہ یا اس کی بیک کعبے کی طرف ہو جاتی ہے، کیا کفارہ دینا پڑے گا یا کہ معافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، انشاءاللہ جواب دیں گے. جی حضور 3 سوال ہیں، کیا جواب دیں گے؟ پہلا جو سوال ہے خدام الحجاج کے حوالے سے، جی ابھی تک یہ کہیں سے واضح نہیں ہوا کہ کس قسم کے لوگ جاتے ہیں. جی افواج کے لوگ تو مجھے ملے تھے جی کچھ کہ وہ افواج کی طرف سے مطلب ایک تحفہ ہوتا ہے ان کے لیے جی کہ آپ خدام کے طور پر چلے جائیں. مختلف لوگوں کو پیشکش ہوتی ہے یا کوئی قرآن اندازی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا طریقہ ہوگا. وہ پھر خدام الحجاج کے لیے نہیں جاتے. خدام الحجاج کے لیے باقاعدہ اخبار میں اشتہار آتا ہے، اچھا، اور اس میں باقاعدہ ایک پیکیج ہوتا ہے. یعنی ایک آدھا مطلب یہ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ روپے تک پچھلے سال جو تھا کہ ان کو بھی پے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ نارمل پیکیج سے بہت سستا ہوتا ہے. تو ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے حاجیوں کو راستے بتانے ہیں، حاجیوں کی مینا عرفات میں خدمت کرنی ہے، ساتھ ساتھ ان کا بھی حج ہو جائے گا. تو اس طرح وہ حج ہوتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے. جی تنخواہ وغیرہ ملتی ہے؟ تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی، الٹا ان کا خرچ ہوتا ہے. جو میری معلومات ہے کہ ان کو خرچ ان کو ملتا ہے. لیکن اس میں سوال یہ کہ کئی غلطیاں جو کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ ملے تھے ہمیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پیکیج پہ آئے اور اس کے بعد نہ انہوں نے وہاں جا کے رپورٹ کروائی، نہ مینا عرفات میں کوئی ڈیوٹی دی. بلکہ ایک مجھے حاجی ملے مفتی صاحب، بڑا افسوس بھی ہوا عرفات کے میدان میں. انہوں نے مجھے اپنا احرام جو ہے نا وہ اتار کے بتایا، الٹا کر کے بتایا کہ اس کی ایک طرف لکھا ہوا تھا خدام الحجاج. اس نے کہا میں نے الٹا کر کے اس لیے پہن لیا کہ پھر مجھے کام کرنا پڑے گا، تو میں تو آ گیا ہوں آپ لوگوں کے پاس. میں نے کہا یار آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. عرفات کے میدان میں ان کو کچھ کام لگائے جاتے ہوں گے کہ آپ نے راستہ بتانا ہے حاجیوں کی، کیونکہ خدام الحجاج لکھا ہوگا تو حاجی آ کے پوچھے گا اس سے کہ پاکستان کا مکتب کہاں ہے، میرا خیمہ کہاں ہے. اب اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے جو اس طرح کرتے ہیں. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے شاید عمرہ کر لیا ہے تو حج تمتع کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ شوال میں جاتے ہیں؟ ہاں یہ شروع میں چلے جاتے ہیں، شروع کی جب یہ فلائٹ. شوال میں جاتے ہیں اور احرام کے ساتھ جاتے ہیں تو جی ظاہر بات ہے میقات کے باہر سے جا رہے ہیں. جی تو یہ انہوں نے عمرہ کر لیا تو یہ حج تمتع ہی کریں گے، ٹھیک ہے. حج کا احرام باندھیں گے. میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ سرکاری اسکیم والوں کے ساتھ زیادہ تر یہ خدام الحجاج جی ہوتے ہیں، بالکل انہی کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو بہت برا حال ہوتا ہے، بہت برا حال ہوتا ہے. مطلب کہ حاجیوں کو پھر پوچھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو سمجھیں وہ اپنا حج کرنے گئے، وہ یہ سوچ کر گئے ہیں کہ سستے میں اپنا حج کر لیتے ہیں. تو جس عہد کا ان لوگوں نے التزام کیا اپنے اوپر، جو انہوں نے ڈاکومنٹ سائن کیے ہوں گے، ان میں ضرور یہ شرائط اور یہ عہد و پیمان لکھا ہوگا. جی بالکل ایسا. تو یہ اس کی جا کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اور
ایک جو نظم ہوتا ہے، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا جس میں ہر فرد اپنا حصہ ملاتا ہے، یہ اس کی ابتری کا باعث بنتے ہیں. تو بلا شبہ یہ غیر اخلاقی اور بعض صورتوں میں غیر شرعی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حج بہرحال ان کا حج تمتع ہوگا شوال میں گئے تو. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی مفتی صاحب اگلے سوال کا جواب. طواف، یہ وہی انہوں نے صحیح کے بارے میں پوچھا ہے جس پر ہم نے گفتگو کی جی کہ آج کل جس حساب سے رش ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مینا جانے سے پہلے صحیح کر جائیں، آپ بعد میں بھی صحیح کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر کر لی تو پھر ہو جائے گی، بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلا شبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اگر 8 ذوالحجہ کو یا 7 ذوالحجہ کو کسی نے احرام باندھا حج کے لیے اور اب اس نے طواف کیا اور طواف کے ساتھ صحیح کر لی تو اب اس کو طواف الزیارہ کے بعد صحیح کی حاجت نہیں. لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان دنوں بہت رش ہوتا ہے، 7-8 ذوالحجہ کو صحیح کرنا آسان نہیں. آپ حج کے بعد ہی طواف الزیارہ کے بعد تھوڑے فریش بھی ہوں گے، احرام بھی اتر گیا ہوگا، سکون سے پھر صحیح کر لیجئے گا. جی مفتی صاحب تیسرا سوال تھا مانچسٹر سے. یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے. طواف کے دوران رش کی وجہ سے یا بعض اوقات ڈیلیبریٹلی دانستہ لوگ کعبے کو دیکھنے کے لیے، کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کعبے کی شریف کی طرف ہو جاتے ہیں، یا کسی سے بات کرتے کرتے ان کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو جاتی ہے. تو پیٹھ ہو گئی یا سینہ ہو گیا تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو جتنے ایریا میں ایسا ہوا ہے واپس پلٹ کر اس کا اعادہ کر لے. ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ پورے اس طواف کا اعادہ کر لے. ایک طواف دوبارہ ایک چکر اور کر لے. ایک طواف نہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک طواف کا اعادہ کر لے. ٹھیک ہے. جو ایک پھیرا اس کا اعادہ کر لے. ایک پھیرا اور کر لے اگر ایسا کسی پھیرے کے اندر ہو گیا ہے. طواف میں جو حرام کام ہیں جو نہیں کر سکتے، بے وضو طواف کرنا حرام ہے. پھر اعضائے ستر میں سے کوئی کھلا ہوا نہ ہو، اگر کھلا ہوگا تو حرام ہوگا. مجبوری کے بغیر سواری پر یا کسی کی گود میں یا کندھوں پر بیٹھ کر طواف کرنا حرام ہے. اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. کوئی بیمار ہے، معذور ہے، پھیرے لگانے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ تو کر سکتا ہے. صحیح. ورنہ پاؤں پر کرنا پڑے گا. یہاں مفتی صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے بھی دیکھا پہلے جاتے تھے نا حج پہ یا عمرے پہ تو شاذ، کیونکہ پہلے ڈولی پر طواف ہوتا تھا، پہلے ویل چیئرز نہیں تھی، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کاندھوں پر ایک ڈولی ہوتی تھی، 4 بندے اس کو اٹھاتے تھے. تو شاذ یعنی پورے طواف کے چکر میں آپ گن سکتے تھے کہ 7 یا 8 لوگ ایسے ہیں جو یہ ڈولی پر طواف کر رہے ہیں. اس میں پیسے لگتے تھے. اب جب سے یہ ویل چیئر آئی ہے، اچھا خاصا جوان آدمی بالکل چلنے پھرنے والا، تھوڑا سا تھکن محسوس بچنے کے لیے وہ ویل چیئر پر طواف کر رہا ہے. اس مسئلے کا جواب دیں کہ کس حد تک بندے کو پرابلم ہو تو وہ ویل چیئر پہ طواف کر سکتا ہے. دیکھیے 7 پھیرے ہیں اور 7 پھیروں میں کسی کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، خون رسنے کا اندیشہ ہے، یا چکر آ کر گرنے کا اندیشہ ہے، یا بہت بوڑھا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جو بڑھاپے کی کیفیت ہوتی ہے، بالکل معذور بھی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے مطلب کہ یہ ہے کہ وہ کسی کا سہارا لے کر یا ویل چیئر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو حرام ہے. اب یہ غور کریں یا ناظرین، اب پتہ کیا ہے کہ وہاں ویل چیئر فری مل جاتی ہے اور ویل چیئر ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں. تو لوگوں نے اس کو بڑی آسانی کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ جتنے تھوڑی سی ایجڈ لوگ ہیں ویسے شاپنگ سینٹر میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، طواف انہوں نے ویل چیئر پہ کرنا ہے، صحیح ویل چیئر پہ کرنی ہے. یہ غور طلب بات ہے کہ ہمیں اس پر احساس ہونا چاہیے کہ یہ نصیب والوں کو اس در پر چلنے کو ملتا ہے. کیا معلوم آپ کے پیروں میں تھوڑا بہت درد ہے، آپ چلیں گے انشاءاللہ اس جگہ چلنے کی برکت سے وہ درد دور ہو جائے گا. لیکن بالکل ہٹے کٹے لوگوں کو ویل چیئر کی طرف نہیں جانا چاہیے. جی مفتی صاحب. اسی طریقے سے بہار شریف میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف کو دانے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا. جی. ویسا تو آج کل ممکن نہیں ہے، لوگ اس کو پکڑ لیں گے بھائی کیا کر رہے ہو تم. جی. لیکن یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. حتیم کے اندر سے ہو کر گزرنا آج کل یہ بھی ممکن نہیں ہے. دیوار سے وہ پیک ہے، ایک طرف تو پیک ہے ایک طرف تو کراسنگ نہیں ہے. ٹھیک. 7 پھیروں سے کم کرنا یہ بھی حرام ہے. ٹھیک. یعنی آپ وہ طواف میں جو حرام چیزیں وہ بیان فرما رہے ہیں. جی جی. وہ باتیں جو طواف میں مکروہ ہیں. ٹھیک ہے. فضول بات کرنا. صحیح. مطلب کوئی ضروری بات ہے تو کر لی جائے، ورنہ جسے ہم کچہری کرنا کہتے ہیں مکروہ ہے. خرید و فروخت کرنا، حمد، نعت یا منقبت کے سوا کوئی شعر پڑھنا طواف میں جائز نہیں ہے. ٹھیک. ذکر یا دعا یا تلاوت کوئی کلام بلند آواز سے کرنا، تو یہ اذکار اور دعائیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ از خود پڑھیں. ٹھیک ہے. اتنا زور سے نہ پڑھے کہ دوسرے طواف کرنے والے بھی ڈسٹرب متاثر ہوں، ان کا خلل آئے. بعض لوگ جو ہے وہ بڑے خشوع سے اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے لوگ تو بلند آواز سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھاتا ہے اور سب پڑھتے ہیں، مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بلا ادب یہ لکھا ہے ٹھیک ہے کہ ایسا نہ کریں. ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. رمل یا اجتباء ترک کرنا
یا حجر اسود کے بوسے کا موقع ہے اور ترک کرنا، اچھا یہ بھی مکروہ ہے۔ طواف کے پھیروں میں زیادہ فصل دینا، یعنی زیادہ گیپ کرنا، یعنی کچھ پھیرے کر لیے پھر بیٹھ گیا یا بلا عذر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر بیچ میں نماز آ جاتی ہے یا اسے وضو کی حاجت ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے یا جنازہ ہے تو فصل دے سکتا ہے، گیپ کر سکتا ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ ایک طواف کر لیا، جب تک اس کی رکعتیں نہ پڑھ لیں دوسرا طواف کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، البتہ اگر کراہیت ہے، وقت مکروہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے طواف کر لیا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا، اب ان کو بعد میں پڑھ لے۔ یہ مکروہ سارے جو بیان کر رہے ہیں تحریمی کہیں گے ان کو؟ اس میں سے بعض تحریمی ہوں گے، بعض تنزیہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ پہلے ایک طواف کرے، پھر اس کے نماز پڑھے، پھر طواف کرے، یہ اس طریقے کو اپنائے۔ آپ مسائل بھی بتاتے جا رہے ہیں، ناظرین بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں طواف سلسلے میں یہ جی دو مکروہ رہ کر لیں، جی مکروہ پورے کر لیں۔ طواف میں کچھ کھانا یہ بھی مکروہ ہے، اسے جو ہے وہ حاجت ہے پیشاب وغیرہ کی، تو اس حالت میں طواف کر رہا ہے، خشوع اور خضوع کے منافی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مکروہات میں نے بیان کیے، کال لے لیتے ہیں۔ جی کالز دے دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام علاؤ الدین ظفر ہے، کوٹ سادات بورے والا سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ طواف کے دوران کیری بیگ یا ہینڈ بیگ ساتھ رکھ سکتے ہیں جس میں ہمارے کاغذات وغیرہ یا کوئی کرنسی وغیرہ ہو یا موبائل؟ جی انشاءاللہ بتائیں گے، اگلی کال دے دیجیے۔ میں ابلی حسن بول رہا ہوں شہر مکہ سے، میں یہاں پہ سروس کرتا ہوں۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم کو حج کرنا ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے حج کرو گے تو یہ چوری ہوگی، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم حج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی انڈیا کے رہنے والے ہیں اور اس وقت مکہ پاک میں ہیں، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، بیگ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ، ہینڈ بیگ رکھ سکتے ہیں کرنسی وغیرہ کے لیے طواف کے دوران؟ جس طریقے سے امیر اہل سنت نے جب وہ کلپ ہم نے چلایا تھا، گلے میں بیگ ڈالا ہوا تھا، اس بیگ ڈالنے سے کسی کو ایذا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، گلے میں چھوٹا سا بیگ ڈال لیا اور اس کے اندر اپنے ضروری کاغذات رکھ لیے، لیکن سائڈ والا اگر بیگ ہوگا نا جی تو اس سے ایذا ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں۔ کاندھے پہ لٹکایا جاتا ہے بیگ، لٹکایا جاتا ہے، وہ بھرا ہوا ہے، کتابیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو خیر پیسے تو اس میں کوئی بھی نہیں رکھے گا کیونکہ غیر محفوظ تصور کیا جاتا ہے اتنے رش کے اندر۔ تو ایسا بیگ نہ ہو، ایسا بیگ ہو جس سے اذیت نہ ہو کسی کو اور بھی۔ آپ نے جو احتیاط بیان کی وہ میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ سوال تھا کہ کیا ہم کرنسی وغیرہ کے لیے، موبائل فون کے لیے، دیکھیں آپ اس سفر کے لیے ایک سستا والا موبائل فون بھی ساتھ لے جائیں۔ اول تو مہنگا فون لے نہ جائیں، اور اگر ضرورت ہے تو اس کو آپ حرم شریف اور منی عرفات اس کو نہ لے جائیں، اپنے کمرے میں رکھ دیا کریں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس اگر کرنسی ہے تو بعض اوقات حاجی سارے ہی پیسے اپنے بیلٹ میں یا اپنے بیگ میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، برائے کرم ایسا نہ کریں۔ چند ریالوں کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے حرم شریف جانے آنے میں، چائے پینی ہے، کچھ کھانا وغیرہ کھانا ہے، تھوڑے سے پیسے رکھیں، باقی محفوظ اپنے کسی لاک کے اندر رکھیں۔ بلکہ کئی ہوٹلز کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ ان کے کاؤنٹر پہ اپنی قیمتی اشیاء جمع کروا کر، اپنے پیسے جمع کروا کے رسید لے لیں، رسید ضرور لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنے پیسے واپس ہوٹل والے سے لے لیں۔ لیکن حرم شریف میں براہ کرم، اب یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوران طواف بھی جیب کاٹی جاتی ہے، نہیں کاٹی جاتی تو کئی لوگوں کے چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں باتوں کا خیال رکھیے گا۔ کون سا بیگ رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ ہوٹل کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بعض لوگ پرائیویٹ کے علاوہ جو لوگ جاتے ہیں سرکاری اسکیم میں، جی یا تو پرسانے والے نہیں ہوتا کوئی، جی میں نے کہا نا ہر ہوٹل میں نہیں ہوتی، کچھ ہوٹلز میں پرسانے والے نہیں ہوتا، اور وہ بیگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گیا، جی اس کا بھی خیال۔ ہاں یہ میں نے کہا نا کہ جس ہوٹل میں یہ سروس ہو، جو رسید دیتے ہوں، وہاں آپ نے پیسے دینے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے کمرے کے اندر سامان رکھنا ہے تو اس کا ایک مشورہ اور دے دوں کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا تالا، اگر کمرے والے مل کے ترکیب بنا لیں تو تالا خرید لیں، اپنے کمرے پر لگا دیں، اور اس کی چابی آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ بعض اوقات ہوٹل والوں کے پاس دوسری چابی ہوتی ہے اور اس میں بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو احتیاط ضروری ہے۔ دیکھیے یہ مکہ مکرمہ میں ہے، میری معلومات کے مطابق جن کا اقامہ مکے کا ہوتا ہے تو اس سے گورنمنٹ منع نہیں کرتی۔ مکے والے، مکے کا جن کا اقامہ ان کو تو منع نہیں کیا جاتا حج سے۔ جو اور باہر کے لوگ ہوتے ہیں دیگر شہروں کے، ان کو منع کیا جاتا ہے قانونی طور پر، ان کو تو منع نہیں کیا جاتا۔
اصل میں وہ وہاں یہ اعلان ہوتا ہے اور بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بغیر تسریح کے حج نہ کیا جائے، لیکن یقیناً مکہ پاک میں رہنے والے جب منی عرفات جاتے ہیں تو وہاں بیچ میں کوئی روک نہیں ہے، لیکن کوئی اور شہروں سے آنے والے مکہ پاک آئیں گے تو ان سے تسریح پوچھی جائے گی، تو اس صورت میں ان کو تسریح لینی ہوگی. ان کو تسریح لینا ضروری ہے تاکہ وہ غیر قانونی فعل کے مرتکب نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں مفتی صاحب ایک پرابلم ضرور ہوتی ہے کہ یہ جو بغیر تسریح کے حج پہ اگر مکہ شریف والے بھی جاتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جو بلا تسریح والے آتے ہیں وہ روڈوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ دیگر حاجیوں کے لیے بہت بڑا رش کا جو ہے نا وہ بنتا ہے. تو اگر یہ بھی تسریح لے لیں، اب تھوڑا سا خرچ کریں، اگر جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے لوگ 5-5 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہاں والے شاید 2-3 ہزار ریال میں تسریح لے لیں گے اور سکون سے منی عرفات میں رہیں گے اور اپنی عبادات بھی صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. تسریح کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو خیمہ دیا جاتا ہے، آپ کو عرفات کے اندر خیمہ دیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ عبادت کا خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے اس سے، اور پھر یہ ہے کہ گروپ کی صورت میں انسان سب لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اب وہ بیٹھا ہوا روڈ پر اور پولیس والے بار بار اٹھانے آ رہے ہیں، بالکل وہ بیچارہ اسی خوف میں سفر کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اٹھانے آ جائے گا. اچھا رات کو نیند نہیں ہوئی بنا میں، اب صبح عرفات جانا، ظاہر ہے طبیعت پہ انسان تھک گیا، تو یہ تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے. بارش آ گئی، بالکل بارش ہوئی ہے بنا میں کئی بار، سردی کے مواقع پر ایسا بھی موقع ہے جب بہت سردی میں حج آیا، تو یہ بہتر یہی ہے کہ تسریح لے لی جائے. کچھ جائز باتیں جو طواف میں کی جا سکتی ہیں، سلام کیا جا سکتا ہے، سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، حاجت کے لیے مطلب کہ کلام بھی کر سکتے ہیں، فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے جا سکتا ہے جی، لیکن لوگوں کو جو رش میں مطلب کہ پوچھنے کی عادت ہے جی، وہ اس عادت کا تعلق رش سے شاید نہیں ہے جی، اس عادت کا تعلق مسئلہ بتانے والے کے ملنے پر ہے. جہاں مل گیا وہ آپ کو اس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، تو جائز نہیں ہے اس موقع پر. لیکن اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے اس موقع پر یا کوئی پوچھ لیتا ہے، اس کی طبیعت ایسی نہیں ہے، تو جائز ضرور ہے. دوران طواف پانی پینے اور کھجور کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ کھانے کو تو لکھ دیا کہ منع ہے، ٹھیک ہے، مکروہات میں آ گیا. ٹھیک ہے، اور اگلا نقطہ پانی پینے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی پینا جائز ہے. ٹھیک ہے. ہم نعت منقبت کے اشعار آہستہ آواز میں پڑھنا یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. صحیح کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں کھانا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جیسے پانی پینا آپ نے فرمایا جائز ہے، تو یہاں اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی؟ بلا شبہ مسجد مطاف جو ہے وہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد میں جب بھی کھانا یا پینا ہو تو اعتکاف کی نیت کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ مجھے بھیج رہی ہے حج کے لیے، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ حج ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، تو پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا. انشاءاللہ بالکل جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عبدالعزیز وزیر آباد سے بول رہا ہوں. جناب علی میں نے یہ سوال ہے کہ جب طواف شروع کرنا ہے تو ہر طواف میں استلام کرنا ہے یا پہلے اور آخری میں کرنا ہے؟ اس کے علاوہ جو دعائیں حاجی صاحب نے بتائی ہیں وہ دعائیں یاد کرنی لازمی ہیں یا اس کے علاوہ بھی طواف کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گورنمنٹ حج پر بھیج رہی ہے، جائیں نہ جائیں؟ ضرور کوئی اسکیم ہوگی یا کوئی ایسا مطلب کہ کیوں بھیج رہی ہے، دوسرا سوال یہی بنے گا نا. نہیں، گورنمنٹ کا بھیجنا کوئی رشوت کا معاملہ تو نہیں ہوگا. جی. بعض اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ سے کچھ حصہ کٹتا رہتا ہے، اس سے وہ لوگ پھر جو نا ایک ایک کر کے جاتے ہیں. تو ان کا جانا واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ کہیں کہ مجھے آفر ہوئی ہے اور میں اب میرے اوپر جانا فرض ہو گیا، فرض تو نہیں ہے اس آفر کو قبول کرنا. کسی شخص کو حج کروانے کی آفر کی گئی، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کو حج کروا دیتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس کو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. اس آفر کے آنے کے بعد اس پر حج فرض نہیں ہو جائے گا؟ آفر کے آنے کے بعد استطاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آفر زیادہ سے زیادہ ایک گفٹ ہے، اور جب تک بندہ کسی چیز کا مالک نہ ہو جائے اس کی استطاعت میں نہیں آتی، وہ تو آفر ہی ہے صرف. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر یہ جاتے ہیں، ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی عرض کیا کہ ٹھیک ہے ان پہ استطاعت نہیں تھی اور یہ اس درجے میں تھے جن پر حج فرض نہیں ہوتا، تو اب یہ اپنا فرض حج ہی ادا کریں. ٹھیک ہے. مطلق حج کی نیت کریں گے جب بھی فرض ادا ہوگا،
اور فرض حج کی نیت کریں گے جب بھی فرض حج ادا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ مطلقاً گورنمنٹ کسی کو بھی حج پر بھیجے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. بعض غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں جی، جیسا کہ مطلب کہ اخباروں میں آتی ہیں اس طرح کی باتیں جی کہ جناب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ حج پر رعایتیں دیتا ہے اور ہمارے ملک میں نہیں دی جاتی. تو جی وہ فتویٰ لے لیا ہم نے، یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور وہ حاجیوں کے لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. ایک بڑی تعداد نفلی حج ادا کرتی ہیں، اپنا فریضہ خود ادا کریں. تو یہ بات چپ کرانے کے لیے تو ٹھیک ہے، خاموش ہو جائیں گے لوگ. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ نظام کو مضبوط کیا جائے. جہاں بدعنوانی ہے، جہاں کرایوں پر بلا وجہ کے ٹیکسز پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ٹیکسز کم کر دیے جائیں، فلائٹیں سستی ہو جائیں گی. رمضان کا موسم آتا ہے، ٹکٹ مہنگے ہو جاتے ہیں. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا، اس کا تو فتویٰ کسی نے نہیں دیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بھی ارباب اختیار ہیں ان کے ذمے جو چیزیں ہیں وہ کرنی فلائٹ ٹو کریم صاحب. یہ دیکھیں من حیث القوم بھی ہمارا پرابلم ہے. دنیا بھر کے تہواروں میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں رمضان میں فروٹ بھی مہنگا، گوشت بھی مہنگا، کھجوریں بھی مہنگی. ہر دکاندار نے اسی سیزن میں کمانا ہے، پیسے بڑھا دینے. مبارک مہینہ ہے، وہاں لو ریٹ کر کے. اچھا بزنس کا بھی جو ہے نا وہ رول یہی ہے کہ کم منافع میں آپ ہیوج مارکیٹنگ کر لیں تو منافع اچھا کما سکتا ہے انسان. لیکن بس وہ ایک ہی باری میں سب کمانا ہے. بہرحال تو اب امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے جا رہے ہیں حج پر تو چاہے گورنمنٹ بھیج رہی ہے ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو کسی ڈیوٹی کے تحت بھیجا جا رہا ہے وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں. اگلا سوال تھا مفتی صاحب. طواف میں استعلام. جی، ہر طواف میں استعلام ہوگا، ہر طواف میں استعلام ہوگا، ہر چکر میں استعلام ہوگا. بلکہ استعلام پر جو ابتدا کریں گے استعلام پر جو ہے وہ اختتام کریں گے. یعنی 7 چکر ہوں گے اور 8 استعلام ہوں گے، یہ یاد رکھ لیجئے. اور دعائیں آپ نے بتائیں وہ ساری دعائیں لازمی ہیں. یہ سارے دعائیں پڑھنا مستحب ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یاد کرنا بھی حسب توفیق ہے، آپ سے یاد ہوتی ہے تو یاد کر لیں، ورنہ اگر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں مفتی صاحب. جی. اچھا، طواف کے تعلق سے ہم نے نیت پر گفتگو کی کہ کسی بھی قسم کا تعین کرنا ضروری اور لوازمات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلق یہ نیت کر لی کہ میں طواف کر رہا ہوں تو جو بھی موقع ہے اس موقع کا طواف ادا ہو جائے گا. نفلی طواف ہے تو نفلی طواف ادا ہو جائے گا. آسانی ہے. ماشاءاللہ. پھر طواف 7 پھیروں پر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر 8واں پھیرا جان بوجھ کر قصدن شروع کر دیا تو 7 پورے کرنا واجب ہو جائے گا. اگلے 7 اور پورے کرے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. بڑا ہی اہم مسئلہ یہ کہ طواف ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کی طرح کے احکام ہیں. حدیث پاک میں بیان ہوا کہ طواف مثل نماز ہے. فرق یہ ہے کہ طواف میں تم کلام کرتے ہو اور نماز میں کلام نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا لحاظ رکھا گیا ہے اور مکروہات میں وہ بیان بھی ہوئی ہیں. اب 8واں پھیرا شروع کر دیا تو 7 پورے کرے. ٹھیک ہے. ایک نیا طواف کرے. پھر یہ لکھا ہوا ہے یوں ہی اگر محض وہم یا وسوسے کی بنیاد پر، مطلب جھکاؤ اسی طرف ہے کہ 7 ہو چکے ہیں، بالکل ظن غالب کسی کیفیت ہے، پھر بھی سوچتا ہے کہ چلو یار ایک اور کر لیتے ہیں، ایک اور کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب وہم اور وسوسہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ظن برابر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یا ظن غالب کی کیفیت نہیں. اب 8واں شروع کر دیا کہ شاید ابھی 6 ہی ہوئے ہیں حالانکہ 7 ہو چکے تھے. جب بھی اسے 7 پھیرے کر کے ختم کرنا ہوں گے. کہ اب یہ جو طواف اس کا ہے یہ طواف یہ جدید پھیرا شمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ان پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہاں اگر اس 8ویں کو 7واں گمان کیا، اس نے سوچا کہ یہ جو میرا پھیرا ہے یہ 8واں نہیں 7واں ہے، صحیح ہے، کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ 7 ہو چکے تھے تو اسی پر ختم کر دے. ٹھیک ہے. اب اسے پورے مزید 6 اور کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ 7 کیے اور اب کنفیوز ہے کہ 6 ہوئے ہیں یا 7 ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اگر تو دیکھیں ظن جو ہے وہ بالکل مساوی ہے اور فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا، تو یہ ایسی کیفیت ہے جس میں یہ طواف کر لے اور بقیہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور غالب گمان یہ کہ 7 ہو گئے ہیں، چانس لے لیتا ہوں تو اب چانس نہ لے، ختم کر دیں.
چانس اگر لیتا ہے تو لے لے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک الگ سے طواف ہوگا، پورا طواف کرنا پڑے گا. لیکن اب اس اگر اس کو 70-80% لگتا ہے 7 ہو گئے، 20% لگتا ہے کہ نہیں ہوئے، تو اب وہ 7 ہی سمجھے اس کو. اب جو جس طرف رجحان اس کا 20% ہے، ظاہر بات ہے وہ کم رجحان ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو وسوسہ آتا رہے گا، آج میں 6 چکر کر کے گھر آ گیا. وسوسے کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں مفتی صاحب آسانی کے لیے پھر کاؤنٹ کرنے کے لیے کیا کریں، کیسے اپنے ان پھیروں کو یاد رکھیں؟ واقعی بہت ہی اہم چیز ہے پھیروں کو یاد رکھنا، کیونکہ کم ہو گئے تو مطلب کہ گناہ کے ارتکاب کا معاملہ آ سکتا ہے یا جنایت آ سکتی ہیں. زیادہ ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ وہ طواف لازم ہو چکا اگلا بعض صورتوں میں، اور وہ نہیں کیا تب بھی ایک ذمہ باقی رہا کندھوں پر. تو تسبیح ملتی ہے طواف کی، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں. تو استلام مطلب جیسے ہی حجر اسود پر پہنچے دانہ گرا دے، اور پھر پہنچے تو پھر گرا دے، یا پہلی دفعہ تو نہیں گرائے گا، پہلا جب چکر ختم کیا دانہ گرا دے. صحیح. تو یوں جو ہے وہ شمار کرتا رہے. اس میں ایک اور مشورہ بھی دو، یہ تسبیح بھی ضروری ہے ساتھ، تاکہ بعض اوقات تسبیح گرانا بھول جاتا ہے انسان، وہ کیفیت میں بعض اوقات ہوتا ہے انسان یا نئی توجہ رہتی. تسبیح بھی ضرور رکھیں ساتھ. آپ ایک کام کریں، ایک چکر کرنے کے بعد پہلے آپ جس وقت طواف شروع کریں گھڑی دیکھیں، اور ایک چکر کرنے کے بعد پھر گھڑی دیکھیں. تو مثال کے طور پہ آپ نے ایک چکر 10 منٹ میں کیا، تو اب نارملی پورے طواف میں ایک ہی جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ہی جیسا ماحول ہوتا ہے. اگر بیچ میں کوئی نماز آ گئی، اچانک رش آ گیا، وہ الگ بات ہے. یعنی ایک تجربے کی بات ہے کہ اب 10 منٹ میں پہلا چکر ہوا، آپ نے وہ بھی گرا دی. اب دوسری چکر کے بعد جو ہے آپ پھر وہ تسبیح بھی گرائیں اور اپنی گھڑی پھر دیکھیں. تقریباً 9, 10 یا 11 منٹ میں آپ نے طواف کیا ہوگا. تو فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کو پتہ ہے میں نے ہر 10 منٹ میں رش ہے، تو ورنہ نارملی اگر رش کم ہو تو 5-6 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے، اور کم ہو تو 3 منٹ میں بھی الحمدللہ ایک چکر ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کیلکولیشن بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آسانی کی یہ بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں لوگ، اگر کچھ لوگ ساتھ ہیں تو پھر بھی مشورہ ہو جاتا ہے. سب اگر تسبیح دیکھ رہے ہیں تو خود بھول گیا تو ان سے پوچھ دوسرا بتا دے گا. اس حوالے سے بارشت میں لکھا ہوا ہے کہ طواف کے پھیروں میں شک واقع ہوا کہ کتنے ہوئے ہیں. اگر طواف فرض یا واجب ہے تو اب سے 7 پھیرے کرے، اب سے 7 پھیرے کرے. یعنی جب اس کو یاد کنفیوژن ہو گئی ہے جی تو اب پورے 7 کریں، 7 کرے، فرض یا واجب ہے تو جی ٹھیک ہے. اگر کسی ایک عادل شخص نے بتایا کہ اتنے پھیرے ہو گئے ہیں تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور 2 عادل نے بتایا ہے تو ان کے کہنے پر ضرور عمل کرے. ٹھیک ہے. اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں تو غالب گمان پر عمل کرے. یعنی یہ پچھلے مسئلے کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گیا، ماشاءاللہ. کچھ وہاں بیان ہوا اور کچھ یہاں بیان ہوا. یعنی یہ اہم بات پتہ چلی کہ ظن غالب پر عمل جب کرے گا جب نفلی طواف، اور فرض اور واجب ہے اور کنفیوز ہو گیا تو اب طواف دوبارہ پورا کرے. اور اگر کوئی بتا دیتا ہے تو پھر ان کی بات. اچھا دوسروں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ شروع ہوا تھا، نہیں جاننے والا بھی تو پوچھ لے اس سے تمہارے کتنے پھیرے ہو گئے. تو دوسروں کو دیکھ کر بھی تعین کیا جا سکتا ہے. نماز کے بارے میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ بسا اوقات رکعتیں رہ جاتی ہیں، برابر میں ایک شخص ساتھ شامل ہوا ہے نماز میں، تو اب جو ہے وہ یہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تو بالکل ذہن سے نکل گیا کہ میں کون سے میں شامل ہوا ہوں. صحیح. پہلے میں ہوا ہوں، دوسرے میں ہوا ہوں. تو اگر یہ برابر والے کو دیکھ کر تعین کرتا ہے تب بھی اس کی اجازت دی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد برکت علی نام ہے میرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا، وہ نا حج کے دوران اگر آدمی پلیٹ ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں کسی نے بتایا تھا جو احرام اوپر والا نیچے باندھ لو، نیچے والا اوپر باندھ لو. اچھا ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے کیا؟ جنابت کی حالت 2 طرح سے آدمی ہوتا ہے. جی. ایک یہ کہ ظاہری نجاست لگنے سے ناپاکی آ گئی، ٹھیک، پیشاب خطا ہو گیا یا کسی اور وجہ سے ظاہری نجاست لگ گئی تو نیچے لگی ہے تو اوپر کا بدن بھی گندا کریں گے. اگر اس فارمولے پر عمل کریں گے تو ایک کپڑا نیچے تھا نا، بدن کو لگا تو وہ بدن بھی ناپاک ہوا ہوگا. صحیح. اب وہ اوپر لگائیں گے تو اوپر بھی پھر یہ کہ نماز نہیں ہوگی. اگر وہ مقدار سے زیادہ ہے تو اس کو دھونا ہی اس کا حل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں ناپاکی سے مراد جنابت ہے کہ احتلام ہو گیا مثلا، تو اب تو غسل بھی فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. تو غسل بھی کرنا ہوگا. غسل ناپاکی کی صورت میں احرام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، احرام اتار کر دھویا بھی. احرام ایک کیفیت کا نام ہے، چادریں پہننے کا نام احرام نہیں ہے. احرام کی چادریں پہنی جا سکتی ہیں، بدلی جا سکتی ہیں. ابھی ہم نے سلسلے کے شروع میں ہی حدیث پاک سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں تو مقام تنعیم کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنے چادریں تبدیل فرمائی. صحیح. تبدیل کی جا سکتی. یہی اس سلسلے کا خاصہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک کال دے دیجیے.
میرا نام ماجد خان ہے اور میں حج پہ جا رہا ہوں میری والدہ اور والد صاحب کو لے کے. تو جیسے عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو طواف ہوگا اور طواف کے بعد میں جیسے عمرہ ہو جائے گا صاحب، اس کے بعد میں اگر اپن کپڑے پہن کے اگر طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کسی کے نام کے؟ ماشاءاللہ، جواب تو مفتی صاحب دیں گے. پہلے میں عرض کر دوں، آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے والدین بھی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول فرمائے، آسانی عطا فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کیا کہیں گے؟ طواف جو ہے بذات خود عبادت ہے. 7 پھیرے، ایک طواف، پھر نماز پڑھی، یہ پورا مکمل ہو گیا. تو انسان کسی بھی عبادت کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے. صحیح. تو یہ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب یہ عام کپڑوں میں ہیں، اس میں جتنا چاہیں طواف کریں. ماشاءاللہ. تو وہ طواف اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، عزیز و اقربا کے لیے کریں. انہیں وہاں ان مقامات قبولیت پر یاد رکھیں. ماشاءاللہ. مطلب وہ تو زیادہ یاد رکھنے کی جگہ ہیں اور اپنے واقعی وہاں جا کر یاد آتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اب یہ مفتی صاحب نے تو شروع میں ہی فضیلت بتا کر ہمیں 50 طواف کا ہدف دے دیا ہے. تو اے حاجیوں، اس بار کم از کم 50 بار طواف آپ نے ضرور کرنا. یاد رہے کہ 7 چکر پورے کریں گے تو ایک طواف ہوگا، تو آلموسٹ 350 چکر کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال حج پر جانے والوں کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.